बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखें, आबाद रखें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल में धंसा हुआ है या जिस तरह हम पे कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में एक इंतहाई बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन वो बड़ा कदम कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इस वक्त इतना ज़रूर बता सकता हूं कि जैसे जैसे इंतखाबात का मामला और जैसे जैसे इमरान खान की सज़ा के मामला करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का मामला है उसमें इजाफा आता जा रहा है, शिद्दत आती जा रही है। ये मामला क्या है इमरान खान का दहशतगर्दी से या फिर इंतखाबात का दहशतगर्दी से, ये लिंक क्या है, इन तमाम अहम आज उमूर पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर सी चीज़ बता दूं कि इमरान खान को JIT ने एक मरतबा फिर तलब कर लिया है। यानी 9 मई के जो मामलात हैं उसके हवाले से JIT बनी थी, उसमें ये वो JIT है जिसको इमरान खान ने उंगली दिखा के और जो DIG रैंक के अफसरान को धमकियां दी थी कि मैं वापस इक़्तिदार में आ रहा हूं, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो उस JIT ने इमरान खान को जुमे के रोज तलब कर लिया है। इसके अलावा इमरान खान के लिए बुरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां उमर अता बंदियाल ने यूं समझ लें कि इमरान खान के सर से दस्त शफकत हटा लिया है। यानी द ग्रेट रीसेट प्रोग्राम जो जुडिशरी में इंसर्ट किया गया था, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। और इमरान खान की जो गुज़िश्ता रोज अपील दायर हुई थी तोशाखाना केस के हवाले से, यानी उसकी समाअत को रोकने के हवाले से, तो उसके हवाले से एक 3 रुकनी बेंच बना है। यानी जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की जो है सरबराही में, जिसमें जो अपना जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी शामिल होंगे। ये वही बेंच है जिसने पहले भी तोशाखाना केस के इमरान खान के मामले की समाअत की थी। और इसके अलावा जो दीगर केसेस हैं उसमें भी यानी आज 9 मई के हवाले से जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उसके हवाले से भी एक अदालत में इमरान खान पेश हुए और उस अदालत में भी जो है इमरान खान को 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई। इसके अलावा आपको पता होगा कि मासूम बच्ची रिजवाना पर जिस जो है वो दरिंदा सिफत औरत यानी उस जज की बीवी ने बदतरीन तशद्दुद किया था, जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसको जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि ये सुसर की अदालत है, तो वहां से उसको बाकायदा जमानत दे दी गई है। ये भी हैरान कुन मामला है। और जमानत देने वाली भी एक खातून जज है। शायद वो जज है और उसके सीने में अगर एक माँ का दिल होता, अगर उस जज साहिबा ने यानी जस्टिस साहिबा ने अगर उस बच्ची की आहो बका सुनी होगी, अगर उसके जख्मों से रसने वाले या निकलने वाले कीड़े देखे होते और उसकी टूटी हुई हड्डियां और दांत और फिर उसकी आंखों में जो खून जमा हुआ है वो देखा होता, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं से इंसानियत जरूर निकल आती। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि आज इमरान खान तोशाखाना केस में जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यानी अपना अदालत में जो अपना हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में आज पेश हुए और वहां पर उन्होंने बिलाखिर 35 सवालों के जवाब दे दिए। अब जवाब भी देते गए हैं और उन पर उन्होंने कई सवालात भी खड़े किए हैं और जो फर्द जुर्म आयद की थी उसको वो भी कहा है कि वो फर्द जुर्म मुझ पे आयद ही नहीं हुई है, और भी बहुत सारी चीजें। यानी ये तोशाखाना केस में आज इमरान खान ने 35 सवालात के जवाब देकर इस मामले को अपने मंतकी अंजाम की तरफ धकेला है। अब ये टेक्निकल केस है, इसमें अगर इमरान खान को सजा सुनाई जाती है तो फिर इसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। अगर इमरान खान को हाई कोर्ट भी रिलीफ नहीं देता और फिर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब तक जिस उम्मीद पे ये इस केस को लड़ रहे थे कि ताखीर हो, वो उनका ये कहना था कि जो है वो ये मामला इस तरह खत्म हो जाए कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से हमें
کوئی ریلیف مل جائے. لیکن جب تک یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچے گا تب تک چیف جسٹس سمرتا بندیال ریٹائرڈ ہو چکے ہوں گے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ناظرین جس طرح میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ جیسے جیسے انتخابات کا معاملہ اور حکومت کی تحلیل کا معاملہ اور عمران خان کی سزاؤں کا معاملہ قریب آتا جا رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں شدت آتی جا رہی ہے. پہلے خیبر پختونخوا میں صرف پولیس کے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور اب مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جب خیبر پختونخوا سے ANP کا صفایا کر دیا گیا تھا. تو بہرحال اس وقت میں نے کہا نا کہ اس کا لنک کیا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یورپین یونین کی جو ایک ایویشن کی ایسوسیشن ہے انہوں نے یورپی ممالک کے جو جتنی بھی ممالک ہیں ان کو باقاعدہ ایک الرٹ جاری کیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کے اوپر سے گزرتے ہوئے احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا اینٹی ایئر کرافٹ گن کی فائر کی زد میں آ جائیں. افسوس کی بات ہے، یعنی یورپین یونین کی جو ایویشن اتھارٹی ہے ان کی طرف سے جس طرح کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے اس میں تو اس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، یا پاکستان ایک وہ ملک ہے یا وہ ریاست ہے کہ جہاں پر کوئی نہ تو محفوظ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کی زندگی محفوظ ہے. تو بہرحال ناظرین جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ معاملات کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں تو وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں معیشت کی بحالی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، یا 75 سال میں پہلی مرتبہ معدنیات کے حوالے سے جس طرح آج سیمینار ہوا ہے، یا زراعت کے فروغ کے لیے جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یا سیاحت کو ترقی دینے کے لیے جس طرح کے ایفرٹس کی جا رہی ہیں یا اقدامات لیے جا رہے ہیں، یا سی پیک کے منصوبوں پر جتنی توجہ دی جا رہی ہے، لیکن ایسی صورتحال میں جن بنیادی چیزوں پر توجہ دی جانی چاہیے ان میں جو ہے وہ دہشت گردی، فرقہ واریت، انتہا پسندی، کرپشن، لسانیت اور بھارتی عزائم، ان سب کو مد نظر رکھنا ہوگا. کیونکہ گزشتہ دنوں باجوڑ میں جو سانحہ رونما ہوا، ظاہری طور پر تو اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے، لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ داعش ہو یا TTP ہو یا طالبان کا کوئی بھی گروپ ہو، ان کو ایک عرصے سے استعمال کرتی آ رہی ہے، کیونکہ ان کے سلیپر سیلز پاکستان میں موجود ہیں اور کابل میں ان سے ڈیل کرتی ہے، اور پھر وہ پاکستان میں جو ان کا ہدف ہوتا ہے وہاں پر کارروائی کرتے ہیں. اور اس کے لیے ان کے پاس بلوچستان ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، اور بلوچستان میں جس طرح بلوچ لبریشن آرمی اور اس طرح کی جو دیگر بینڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ متحرک ہیں. ناظرین اس وقت پاکستان کو جن مصیبتوں کا سامنا ہے سب سے بڑی وہ ہیں داعش، القاعدہ بر صغیر، القاعدہ اور القاعدہ خوارج اور جماعت الاحرار اور تحریک جہاد پاکستان اور اس طرح کی دیگر کالعدم آرگنائزیشنز پاکستان کے لیے خطرہ ہیں جن پر بھارت انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. ناظرین اب یہاں پر جو چیز میں کہنے جا رہا تھا بہت بڑی، اور جس کو میں نے عمران خان سے لنک کیا تھا، یہ معاملہ محض عمران خان سے لنک نہیں ہے یا لنکڈ نہیں ہے. اس کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ نے گریٹ ریسیٹ پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کو پہلے اسٹیبلشمنٹ میں انسرٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ میں جب اس کے ثمرات حاصل ہونا یعنی ثمرات پراپر طریقے سے حاصل نہیں ہو رہے تھے تو پھر قانون سازی کی گئی پارلیمنٹ سے اور آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی گئی، اور اس کے بعد جو معاملہ یہ انہوں نے جوڈیشری میں بھی جو ہے وہ دا گریٹ ریسیٹ پروجیکٹ کو پروگرام کو انسرٹ کیا اور وہاں سے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ایک حد تک.
لاہور ہائی کورٹ آج بھی سہولت کار بنی ہوئی ہے، آج بھی وہ سہولت کاری کر رہی ہے. لیکن اس وقت میرا چیپٹر یا میرا جو موضوع ہے، اس سے میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. ناظرین، اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے، جس چیز کو بڑے پیمانے پر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک طالبان کے درمیان تعلق کیا ہے. اور یہ جو ٹرانزیشن تھی جس میں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھے کہ جو ٹی ٹی پی کو یہاں سیٹل کرنا تھا اس میں ہم پوری طرح توجہ دیتے، ان کا بندوبست کرتے کہ جب وہ یہاں آنا تھا اس مسئلے کو وہاں حل کرتے، اور افغان گورنمنٹ پوری تیار تھی مدد کرنے کے لیے. 9 مئی کو ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کے ساتھ کاندھا کاندھے کے ساتھ ملا کے میدان میں کیوں موجود تھی اور فوجی تنصیبات پہ کس طرح حملے ہو رہے تھے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور جنرل فیض، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. اور جنرل فیض نے جو آخری یعنی جب امریکہ یہاں سے جا رہا تھا تو جو کابل کا دورہ کیا تھا، اس دورے کے دوران جو چیزیں ہوئیں وہ کیا تھیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناظرین، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس حوالے سے بڑے پیمانے پر تحقیقات کی ضرورت ہے. اس میں باقاعدہ عمران خان اور جنرل فیض کو جو ہے وہ اس کو انٹروگیٹ کیا جائے. جنرل یعنی یقیناً یہ جو بھی اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہوگا طالبان کو پاکستان میں لانے کا اور وزیرستان میں لا کر بسانے کا، اور اس وقت جب ان کو لایا جا رہا تھا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے جس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تھا کیا. دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں، اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. کیوں ٹی ٹی پی کو بھلے ان کو وہیں پہ مار دیتے ہیں نا، ہماری بلا سے آج ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں نا. ان 40 45 ہزار 50 ہزار دہشت گردوں کو لا کر آپ نے اس ملک کے بقا کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اس ملک کی معیشت کو جنہوں نے خطرے میں ڈال دیا، جنہوں نے اس ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اور ان لوگوں کو اگر طالبان مار دیتے تو پھر ہماری بلا سے نہ، کیوں یہاں کیوں انسانی ہمدردی جاگی؟ اس وقت آپ کی انسانی ہمدردی کہاں گئی تھی جب اے پی ایس میں معصوم بچے تڑپ رہے تھے، جن کے معصوم گلاب سے پھول سے جسموں سے گولیاں ایسے پار ہوئی تھی کہ مجھے کہتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوا تھا، اس کے ملزمان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. تو ناظرین، ایک بڑی انکوائری ہونی چاہیے، اعلیٰ سطح انکوائری ہونی چاہیے، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، عمران خان، اور اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے جو افسران تھے وہ، اور اس وقت جو کور کمانڈر پشاور تھے وہ، اور اس وقت جو بارڈر پر جن صاحبان کی ڈیوٹی تھی وہ، اور پھر اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے طالبان کی ری سیٹلمنٹ، جس کو ری سیٹلمنٹ پروگرام کہا جاتا ہے، ان کی ری سیٹلمنٹ پر کتنا پیسہ خرچ ہوا، کتنے قیدیوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا، کتنے قیدیوں کو جیل توڑوا کر بھگوایا گیا، اور کتنے خطرناک ترین دہشت گردوں کو افغانستان سے لا کر پاکستان آباد کیا گیا. ناظرین، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب تک آپ اس پر کام نہیں کرتے، تب تک آپ کتنی جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی بات کریں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک یعنی ان چیزوں کو نہیں انٹروگیٹ کیا جاتا، جس طرح ٹی ٹی پی، آپ کی اسکرین پر متواتر یہ چیزیں چل رہی ہوں گی کہ کس نے، جس طرح باجوڑ کے معاملے پر جس طرح میں نے کہا کہ داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، تو مطلب ہم کیا کریں ذمہ داری ایکسیپٹ کرنے کو؟ میں پوچھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ داعش ہو، القاعدہ بر صغیر ہو، القاعدہ ہو، القاعدہ خوارج ہو، جماعت الاحرار ہو، تحریک جہاد پاکستان ہو، یا اس طرح کی جتنی بھی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، یا اس میں بلوچ لبریشن آرمی ہو، یا جو بھی ہو، ان سب کا آگے آپ کو ایک بند باندھنا ہوگا. پاکستان ایک بار پھر 90,000 یا 80,000 زندگیاں، اس وقت تو میرے خیال میں 90,000 سے زیادہ ہو چکے ہوں گے، اتنی زندگیاں ہم ان دہشت گردوں کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں. مزید ہم کتنی زندگیاں بھینٹ چڑھائیں گے؟
اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، اگر معیشت کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اگر معدنیات پر آپ نے پراپر وے میں کام کرنا ہے تو پھر یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا۔ بس صورت دیگر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایم او یوز جو سائن ہو رہے ہیں، یہ ایم او یوز ہی رہیں گے اور یہ یہی فائلوں میں بند ہیں اور فائلوں میں ہی بند رہیں گے، اور پاکستان جس طرح آج رو رہا ہے اسی طرح روتا رہے گا۔ کرپشن اسی طرح ناسور بن کے ہمیں اندر ہی اندر سے چاٹتی رہے گی، ہم یوں ہی لسانیت کا شکار رہیں گے، ہم یوں ہی فرقہ واریت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے، ہمارا کام تھا جس طرح اکثر عمران شفقت یہ دوست یہ کہتے ہیں، ہمارا کام تھا چغلی لگانا، ہمارا کام تھا کہنا، ہم نے کہہ دیا، کوئی سنے نہ سنے یہ اس کی مرضی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔